बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम बात करेंगे रोज़ा और तक़वा इलाही के मौजू पर। आज के प्रोग्राम के अंदर तक़वा इलाही क्या है, इसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर मुतअद्दिद मरतबा तक़वा के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं, तक़वा के मुतल्लिक़ बात करते हैं। ये तक़वा बुनियादी तौर पर है क्या, इसका हसूल कैसे करके मुमकिन हो सकता है, और रमज़ानुल मुबारक के अंदर पर्टिकुलरली ये रोज़ा जो है, ये हमें इसका मकसूद भी ये है कि हम तकवे की जानिब बढ़ जाएं, हम परहेज़गार बन जाएं। ये तकवा कैसे करके हमें हासिल हो सकता है, इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं, और क्या उन स्टेजेस के ऊपर एक आम मुसलमान जो है वो कितना अमल पैरा होता है, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे। रमज़ान हमारी कैसे मुआवनत करता है कि हम तकवा की जानिब बढ़ सकें। मैं बहुत मशहूर हूँ अपने मेहमानों का, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इस मौजू पर बात करने के लिए अल्लामा हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब, सीनियर स्कॉलर हैं, मजहबी रहनुमा हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब, आप रिसर्च स्कॉलर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं हाफ़ साहब आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि रोज़ा बेसिकली एक रूहानी तरबियत है, हसूल रहमत का ज़रिया है रोज़ा, और इसके अंदर तकवे का हसूल पहली अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए एक मुसलमान की। रोज़ा कैसे हमें मुमकिन बनाता है तकवे की जानिब बढ़ना सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच टीवी ने हमेशा मौका की मुनासबत से आवाम की आगाही के लिए, इस्लाह के लिए, फैज़ान के लिए किरदार अदा किया। माह रमज़ान में खुसूसी तौर पर कि फैज़ान रमज़ान के हवाले से अरसलान साहब, ये आपका प्रोग्राम इंशाअल्लाह जितने स्कॉलर तशरीफ़ ला रहे हैं, लाते रहेंगे। बुनियादी तौर पर माह रमज़ान बेसिकली तज़किये नफ्स का महीना है। इसकी मिसाल अमूमन मैं यूँ दिया करता हूँ कि अल्लाह ने इस इंसान को जिस सांचे में बनाया, चूँकि वो खालिक है, हर एक चीज़ से आगाह है जी। और इस इंसान से मोहब्बत करने वाला है, अहसन मखलूक बना के इस पर फ़ख्र करने वाला है। तो वो चाहता भी यही है कि मेरी प्यारी मखलूक हर लिहाज से बेहतर रहे, बल्कि अशरफ रहे, और अशरफ मखलूक बनने के लिए उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ बनाता है, मसलन मोटरसाइकिल बनाता है, गाड़ी बनाता है, तो उसके लिए SOPs मुहैया कर देता है कि 6 महीने के बाद इसकी ट्यूनिंग, 15 दिनों के बाद इसकी ट्यूनिंग, इतने दिनों में तेल बदली। ये एक आम चीज़ है। मैं दुनियावी मिसाल देने के बाद मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस रोज़े के बारे में वाज़ेह इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। जैसे आपने जिक्र किया तकवे के हवाले से, आयत का तर्जमा याद है हमारे लोगों को भी कि ये पहलों पर भी फ़र्ज़ किए गए, अब भी फ़र्ज़ हैं। क्या अल्लाह चाहता है कि ये बंदा भूखा रहे? क्या अल्लाह चाहता है कि ये बंदा परेशान रहे? क्या अल्लाह चाहता है कि ये प्यास से बिलबिलाता रहे? नहीं, वो इसकी जिस्म की सलाहियत के मुताबिक इसकी इस्लाह के लिए उस ज़ात ने एक फार्मूला बता दिया। ये जितनी इबादात हैं, अमूमन जुमा के खुतबे में मैं ये अर्ज़ किया करता हूँ, जितनी इबादात हैं इसका एक रूहानी पहलू है, एक जिस्मानी पहलू है जी। ये जो माह रमज़ान है, रोज़ा है, जो फैज़ान है, ये हर लिहाज से इंसान की इस्लाह के लिए है। रोज़ा तकवे की मंजिल तक पहुँचाता है, जिस तरह ट्यूनिंग की जाती है ना जी, इसी तरीके से माह रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद इंसान के अंदर वो रूहानी कुव्वत पैदा हो जाती है जी कि इंसान का तज़किया नफ्स हो जाता है और तकवे की मंजिल तक
پہنچنے کی کوشش کرتا ہے یا اور پہنچ اس میں جاتا ہے۔ روزہ ہماری معاونت کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یقیناً۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، تقویٰ کو اگر ہم ڈیفائن کر سکیں، جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر خصوصی طور پر اس کو اختیار کرنے کا ہمیں درس دیا، حکم دیا ہے، مثال کے طور پر، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقویٰ اختیار کیے رکھو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو تقویٰ بیسیکلی ہے کیا؟ اس کو ذرا ڈیفائن کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقویٰ الاتقاء سے ہے، اس کا معنی ہے بچنا۔ ٹھیک ہے۔ کس چیز سے بچنا؟ شریعت مطہرہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا۔ ٹھیک۔ اور اس کا ایک عرفانی پہلو بھی ہے۔ جی۔ تقوی کی ہماری علماء تفسیر نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں دیکھے جہاں اس کی مرضی ہے اور چاہت ہے، اور وہاں نہ دیکھے جہاں اس کی رضا نہیں ہے۔ تقوی دراصل فطرت کی تراش خراش ہے۔ قلب و روح کے اندر پیدا ہونے والے احساس جو ہیں نا، اس کے لیے تقوی ایک آئینہ ہے۔ اور تقوی کے لیے جتنے بھی اور جتنا ہر دین نے تقوی پر زور دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک تمام احوال میں زندگی کا نظم قائم ہی تقوی پر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم ایک دوسرے کے حالات کے ساتھ وابستہ ہوں گے اور ہمارے ہاں مخاطب ہوں گے ہمارے ساتھ حقوق اور فرائض، تو پھر ہم اس بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے تقوی ایک بہترین ایک نور ہے جس کی روشنی میں چل کر ہم انسانیت کی بقا کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سماجی اعتبار سے، تہذیب تمدنی اعتبار سے، ویسے بھی انسان کے اخلاق کی رونق ہے تقوی۔ یہ محض صرف درس نہیں۔ تقوی کو اگر ہم ڈیفائن کر سکیں، سمجھنا چاہیں، تو وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے بچا لینا، جی، اور نیکی کو اڈاپٹ کر لینا، یہ تقوی ہے بیسیکلی۔ یہ تقوی ہے۔ اور ایک اس میں ایک رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی جو تعریف بیان فرمائی نبوی زبان سے، فرمایا الحلال بین والحرام بین بین الحلال والحرام مشتبہات من اتقى من الشبہات فقد استبرأ الایمان۔ فرمایا حلال کو بھی بیان کر دیا گیا ہے، اس کے ہر گوشے کو بیان کر دیا گیا ہے، اور حرام کو بھی اس کی ساری صورتوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان ایک شبہ والی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے غیر حلال ہے، شبہ ہے اس پر، تو حضور نے فرمایا جو شبہ والی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنا ایمان بھی بچایا، اسے تقوی کا نور بھی نصیب ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فقد استبرأ من الایمان۔ ٹھیک۔ تو تقوی جو ہے شبہ والی چیزوں سے بھی بچنے کا نام ہے، اور جس بارے میں شریعت محمدی کو پورے اعلیٰ درجے کے اوپر جا کر اس پہ عمل پیرا ہونا، یہ اصل میں تقوی ہے۔ آپ شریعت محمدی کے سارے اثاثے کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ہر اثاثے کا فلسفہ اور انتہا اور نتیجہ تقوی ہے۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یعنی وہ آلودگیاں جو انسان کے وقار کے خلاف ہیں، اللہ ان سے بچانا چاہتا ہے حضرت انسان کو، اور وہ علائشیں جو حضرت انسان کے کردار کو، اخلاق کو، رویوں کو جناب والا مزمحل کرنا چاہتی ہیں اور انسانیت کے تصور سے انسان کو دور ہٹانا چاہتی ہیں، تقوی ہی ایسی طاقت ہے جو ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کس کی؟ جب حلال چیزیں میرے لیے ایک وقت تک جائز نہیں ہیں، جائز یعنی حلال ہونے کے باوجود بھی میں ان کو استعمال نہیں کر سکتا، اطاعت اور اوبے ہونا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو جب ہمیں حلال چیزوں کو میں ایک پریکٹس کر رہا ہوں کہ میں نہیں استعمال کروں گا، امر الہی ہے، تو جو چیزیں غیر حلال ہیں اس پر میرا ضمیر اور میرا خبیر کیسے آمادہ ہوگا؟ کیسے آمادہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فردر ایک آیت ہے جس کا ترجمہ میں سامنے رکھنا چاہوں گا، فرماتے ہیں کہ اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو۔ یعنی کہ یہ آخرت کا جو ہم نے سامان کرنا ہے، سفر کا جو سامان اختیار کرنا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے خود بتا دیا کہ سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے۔ تو میں چاہوں گا علامہ صاحب کہ آپ اس آیت کی روشنی میں ذرا تفصیل سے بیان کیجیے گا کہ یہ جو زاد راہ ہے یہ تقوی ہے، تو روزہ کیسے ہمیں اس میں معاملت فراہم کرتا ہے؟ یہ آیہ وجیدہ کے ذیل میں خود ہی بتا دیا کہ آخرت کے لیے یہ زاد راہ ہے۔ جی۔
اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی. یہاں پر ہم نے جو زندگی گزارنی ہے وہ حکم کے مطابق گزاریں گے. جی. مثلا یہی جو ماہ رمضان ہے اس کے اتنے سخت ترین احکامات ہیں، نماز سے بھی زیادہ حکم ہے روزوں کے بارے میں. جی. اس کی وجہ بنیادی یہ ذات راہ ہے ہمارے لیے، یہ ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے. سب سے بڑی نعمت تو ہمیں یہ نوازتا ہے کہ اگر ہم پورے ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو آج کے دور کے اطباء نے، ڈاکٹروں نے بھی ریسرچ کر کے یہ بتایا ہے کہ کھانے سے تھوڑا کھانا یا بھوکا رہنا کچھ عرصہ یہ انسان کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر ہم ڈاکٹروں کے کہنے پہ کریں تو پھر یہ یوگا ہو جائے گی، یہ ورزش ہو جائے گی. اور اگر ہم حکم خدا اور رسول کے مطابق یہ روزہ رکھیں تو اس میں نیکی تو ہے ہی، لیکن اس سے انسان کے جسم کی جو اصلاح ہوتی ہے، جو آلودگیاں ختم ہوتی ہیں اور اس سے جسمانی صحت پیدا ہوتی ہے. ایک پہلو تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکم پروردگار کی فرما برداری کا ایک پہلو نظر آتا ہے. جیسا کہ ابھی افریدی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پانی پینا اچھا بھی ہے، ثواب بھی ہے، ضروری بھی ہے، انسان کی خواہش بھی ہے. اب سامنے پانی پڑا ہے، گرمی کا موسم ہے، روزے کی حالت میں حکم منع کیا گیا ہے کہ پانی پیو گے روزہ باطل ہو جائے گا، اور پھر اتنی سخت سزا رکھی ہے 60 روزے کفارہ سزا کے طور پہ اور 61 روزہ قضا. یا اللہ اپنے بندے پہ اتنی پابندیاں. میں تو یہی اس تجزیے پہ پہنچا ہوں آج کے اس فیضان کے حوالے سے کہ اللہ ہماری بھلائی چاہتا ہے. اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو یہ ہماری کمزوری ہے. اگر مریض کو آپریشن کے معاملے میں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی یا کڑوی دوائی لینے کے معاملے میں اسے سمجھ نہیں آتی تو یہ مریض کی جہالت ہے. اگر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہمیں وہ نسخہ دے رہا ہے تو ہمیں بے چوں چرا بادل نخواستہ بھی اسے قبول کر لینا چاہیے. اگر خوشی سے قبول کریں گے صحت ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہم خوشی سے اس کو کریں گے تو ایک ابدیت کا پہلو بھی ہوگا، معبود اور عبد کے درمیان رابطہ بھی ہوگا، تقوی کی منزل بھی آئے گی، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ بھوکا کیا ہوتا ہے. اگر ہمارے سامنے اتنے دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور ایک آدمی اسے ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں، وہ ہمیں بھوکا رکھ کے بتاتا ہے دیکھو بھوک کتنی سخت اور پریشانی والی چیز ہے. جو انسان کھانا جسے نصیب نہیں، کیا اس کے بارے میں تم نہیں سوچتے؟ اللہ دے سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری زمانہ تھا جس کے اندر وسعت تھی، جس کے اندر تمنگری تھی، اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کو ترجیح دیا کرتے تھے اس غرض سے تاکہ یہ احساس باقی رہے کہ غربا مساکین جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے ان کا احساس آپ میں باقی رہے. تو یہ امت کو بیسیکلی سکھانا مقصود تھا. مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو تقوی اختیار کرنا ہے اس کی راہ میں جو آج کے دور میں مشکلات ہیں ان مشکلات سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج روزہ اور تقوی الہی کے موضوع کے اوپر، اور ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا کہ تقوی کے حصول کے لیے جو اس وقت مشکلات درپیش ہیں ان کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا اور ان مشکلات سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے. خوبصورت سوال اور شعر کے ایک فقرے میں اس کا جواب. جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جی. جتنا انسان کا خدا کی ذات پر یقین زیادہ ہوگا اتنی اس کے کردار میں، اخلاق میں بھلائی آئے گی اور اسے تقوی نصیب ہوگا. تقوی کب ڈھیلا ہوتا ہے؟ جب یقین ڈھیلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کریم نے اس تقوی کو جو ٹائٹل کے طور پر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا. کامیابی اہل تقوی کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا ہم
اور پس منظر میں چلا جائیں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تقوی کا پہلا تصور جو ہے وہ عظمت یقین ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں میں پہلے اپنے پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ اسلام کے جو احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہ عین حکمت پر مبنی ہیں۔ رہا یہ کہ ہمارے سامنے ہمارے مسائل ہیں، یاد رکھیے مسائل ہر انسان کے ہر دور میں رہے ہیں۔ اگر مسائل کی نظر ہونا ہے اور پھر کہنا ہے کہ جناب والا ایسا ہمیں کامیابی ملے، نہیں، مسائل کو زیر نظر کرنا ہے، زیر اثر کرنا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ تقوی کے اندر اعتدال بڑا ضروری ہے۔ مثلا کچھ ایسی سوسائٹی، ایسا کلچر سامنے آ گیا ہے کہ اب اگر کامل طور پر اب تقوی کا اظہار کرنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے وہ دین سے لوگ جو ہیں وہ دین بیزار طبقے جو ہیں وہ آپ سے ہٹ جائیں۔ اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ آپ جس وقت تقوی کا درس دے گے اور تقوی کو اپنائیں گے، جو مسائل درپیش ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل کے قاضی سے فیصلہ لو۔ یا رسول اللہ اس کی صورت کیا ہے؟ فرمایا اذا حاک فی نفسک، جو چیز تیرے دل میں کھٹکا اور بے قراری پیدا کر دے اسے سمجھو کہ یہ گناہ ہے۔ تو دل کے تقوی کا تعلق اصل میں دل سے ہے۔ دل کے اندر جتنا بھی اللہ کی محبت کا نور ہوگا، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شاری کا نور ہوگا، تقوی خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اور کوئی چیز آپ کے سامنے جو مسائل ہیں، سماجی ہیں، معاشرتی ہیں، انفرادی ہیں، اجتماعی ہیں، تہذیبی ہیں، تمدنی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دامن بچا کے چلنا، سمجھا گی نا؟ حفت الجنت من المکروبات، ان للمتقین مفازن کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو متقین ہے، ازلفت الجنت للمتقین، متقین کی طرف جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ تو کیوں قریب کر دیا جائے گا؟ کہ وہ ان راہوں سے گزر، ان کانٹوں پر چل کر آیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے یہ مکروبات میں کانٹوں سے گھیر دی گئی ہے، جو ان سے دامن بچا کے نکلے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہوگا، وہ ان جنت میں داخل ہوگا۔ میں حفصہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ تقوی انسان کے لیے بہترین لباس ہے جس کے اندر ایمان پوشیدہ ہے، عمل صالح پوشیدہ ہے، اچھے اخلاق جس کے اندر پوشیدہ ہیں، شرم و حیا جس کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو یہ موجودہ معاشرتی بگاڑ کو اگر ہم سامنے رکھیں، اور چونکہ ہمارا موضوع بھی ہے روزہ اور حصول تقوی، تو روزہ تو معاونت فراہم کرتا ہے حصول تقوی کی جانب بڑھنے میں، اور پھر تقوی جس کو حاصل ہو جائے اس کے لیے ایمان، عمل صالح، شرم و حیا، اچھے اخلاق، یہ تمام چیزیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ لیکن موجودہ بگاڑ کو سامنے اگر ہم رکھیں تو اس میں کیسے کر کے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کامل ایمان والے بن جائیں اور تقوی کا حصول ہمیں حاصل ہو جائے؟ ارسلان صاحب، یہ جو آپ نے جس انداز میں سوال کیا ہے کہ ہم اس منزل کی طرف نہیں جا رہے جو تقوی کی منزل ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا، پھر عرض کر رہا ہوں، جب تک کسی عمل پہ یقین نہ ہو اس وقت دیکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا، ہم علی کی ولایت کے قائل ہیں، علی ولی اللہ پڑھ لینا، اگر پڑھ لینا ہی کافی ہو تو پھر مسئلہ نہیں بنتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ لا الہ کی اصل تشریح دیکھو ہے کیا، تم کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ جب اس کی تہ کی طرف آپ جائیں گے تو آپ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے، پھر لا الہ الا اللہ آپ کا اندر بول رہا ہو، بالکل ٹھیک، اور اس میں اللہ کی وحدانیت اور معبود کی عبادت کی طرف اور اس کے اللہ کے خلاف جو الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہ جھکنے کا، یہ ایک مصمم ایک اعلان۔ ہم ماہ رمضان میں تقوی کے حوالے سے سخت ترین حکم ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تقوی کی منزل تک پہنچو گے، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں سزا بھی ملے گی۔ 60 روزے کفارہ ہے، 1 روزہ قضا ہے، نہیں کرو گے، جب تک نہیں کرو گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی عمل اس پہ کرتا ہے جس پہ اس کو یقین ہوتا ہے۔ دنیاوی مثال بنی ہوئی ہے کہ گھسن نیڑے کے خدا، ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، عوام سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے۔ خدا ڈرنے والی چیز نہیں، لیکن ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے حکم کے مطابق گناہوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ گناہوں سے خوف زدہ ہونا اصل ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا۔ معمولی کرنل ہے،
فوج کا، اس کے سامنے حوالدار، سپاہی یا نائب صوبیدار اگر اس کی پیشی ہو، مجھے بتاؤ، میں فوجی گھرانے کا بندہ ہوں، اس کی پیشی ہو تو وہ کتنے گھنٹے لگاتا ہے صرف لباس تیار کرنے کے لیے کہ میں نے ایک اپنے مالک، اپنے افسر، اپنے صاحب کے سامنے پیش ہونا ہے. پھر وہ خوشبو لگاتا ہے، پھر بوٹ پالش کرتا ہے، پھر بٹن سیدھے کرتا ہے، پھر جو چندی لگی ہوئی ہے اسے درست کرتا ہے. میں تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ، تو یہ ایک معمولی جس پر اس کا خوف دل میں نہیں، اس موجود کے ہے، دل اس میں کی عظمت ایمان موجود ہے کہ یہ مجھے جزا بھی دے سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے. جب دل میں یہ یقین ہے تو اس سے ذرہ غلطی ہوئی تو کیا ڈسمس بھی کر دے گا. جب ہمارا یقین اس کام پر ہوگا نا تو پھر ہم روزے کو بھی تقوی کے حوالے سے رکھیں گے. تو یعنی آپ اور یہ پھر کہہ رہے ذہن ہیں بھی کہ بن ہمارے جائے گا. ذہنوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی اس طرح سے بیٹھی ہوئی نہیں ہے. ہاں، بیٹھنی چاہیے. اس کا خوف نہیں ہے ہمارے دل کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے سینوں کے اندر موجود نہیں ہے، ہمارے گھروں کا حصہ نہیں ہے. زبان پہ ہے، صرف زبان پہ ہے، زبان و زبانی نعرے بازی ہے. اس وجہ سے ہم عمل سے بہت زیادہ دور ہیں. جی. میں ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. جو تقوی اختیار کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنے والا پھر جس سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے وہ قرب الہی کا حصول اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست وہ بن جاتا ہے، یعنی وہ متقی بن جاتا ہے جو تقوی اختیار کر لیتا ہے. تو متقی کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے. میں چاہوں گا کہ ذرا میرے ناظرین کے لیے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو متقی بن گیا اس کو تو اللہ کی دوستی اور قرب اور محبت نصیب ہو گئی، اس کے لیے پھر یہ دنیا کتنی آسان ہو جاتی ہے، آخرت کی منازل اس کے لیے کتنی آسان ہو جاتی ہیں. ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. بڑا خوبصورت سوال ارسلان بھائی. اصل میں بات یہ ہے، حضرت انسان کا جو خلقی مادہ ہے نا جی، من نطفت امشاج، جی، یہ پانی کی گندی پھٹکار ہیں. پھر حضرت انسان کی یہ فطری تقویم ہے، جی، اس پر قدرت نے جو نگاہ فرمائی ہے، احسن تقویم کہا ہے، خلق الانسان احسن تقویم. اور پھر کیوں ایسا ہے؟ احسن تقویم تک جو پہنچتا ہے نا بندہ قرب حضور صمدیت میں، چونکہ وہ حرم پاک ہے، وہاں پلیدی کا گزر بھی نہیں ہو سکتا، تو وہاں تک جانے کے لیے یہ طہارت اور تقوی بڑا ضروری ہے. اور بڑا خوبصورت قرآن پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں نبتلیہ، پھر ہم نے اس پانی کے عنوان کو پرکھا، جانچا، حالات سے، معاملات سے، زندگی کے سارے طرز سے، اور جس وقت وہ تقوی اختیار کر کے منزل مقصود تک پہنچا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سمیع بھی بنا دیا ہے اور بصیر بھی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. یہ حضور عظمت الہی میں اصل میں انسان اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ جائے تو تقوی کا حصول بڑا آسان ہے اور منزل پانا بھی بڑا آسان ہے. اور قرآن کریم کے اندر جو متقین کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے، ہر بندہ جو مسلمان ہے خاص کر، وہ جنت کے حصول کے لیے بڑی تگ و دو اور بڑی ریاضت، بڑی کوشش، بڑی دعائیں ہوتی ہیں نا. لیکن تقوی ایک ایسی نعمت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو حکم دیا جائے گا کہ متقین آئے ہیں اور یہ میرے مہمان ہیں، ان کے لیے بن جا سمر جا، ان کے قریب چلی جا. یہ بہت بڑا کمال ہے. جی. اور پھر اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جی، یہ جو قلب سلیم کا نور ہے یہ اسی حیثیت میں ہے کہ جس وقت ہمارا دل علائق سے پاک ہوگا اور خصائص سے بھرا ہوا ہوگا. یاد رکھنا ایک بڑا آسان سا کلیہ، آپ پانی کا گلاس لیں، اس کو لبالب بھر دیں. جب لبالب بھرا جائے گا تو اس میں پھر پانی ڈالیں، کیا اس میں وہ سمائے گا؟ اگر پانی کی جنس کے علاوہ کسی اور جنس کی کوئی چیز کو ڈالا جائے گا تو پھر وہ اوور فلو ہو جائے گا. تو بھائی یہ دل کا جو ظرف ہے جب اللہ کی محبت کے نور سے بھر جاتا ہے تو پھر جو اس کے مزاج حرمت کے خلاف ہے چیز اسے قبول ہی نہیں کرتا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے اور خدا اس کا ہو جاتا ہے. جو آپ نے پہلے انٹرویو میں سوال کیا تھا نا کہ یہ ہمارے مسائل میں یہ تقوی کی صورت کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہے. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو. اگر اس تصور میں ہم اتر جائیں تو پھر ہر چیز جو ہے دل بدستار، مولانا روم فرماتے ہیں دل بدستار کہ آجا دل برست، 100,000 کعبہ از 100,000 کعبہ یک دل بے ترست. دل کو قابو کر لے
اس کو سنوار لے کہ یہ 100,000 کعبے سے بھی افضل ہے. کیوں؟ کہ اس دل میں دلبر رہتا ہے. تو جب اللہ کے حسن کے جلوے سامنے ہوں تو پھر کائنات کی کس رنگینی کی طرف کوئی نظر جا سکتی ہے؟ کوئی نہیں. یہ تقوی کی معراج ہے، قرب حضور صمدیت میں یہ ایک مقام ہے. یہ ایک مقام ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ تقوی کا حصول جس کو حاصل ہو جاتا ہے اس کی پھر نشانیاں کیا ہیں؟ کیا حصول رزق بڑھ جاتا ہے، عبادات کا شوق بڑھ جاتا ہے، یا معاشرتی امور جو ہیں اس کے بہتر ہو جاتے ہیں؟ کیا انعام کے طور پر ملتا کیا ہے دنیا کے اندر؟ ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم آج بات کر رہے ہیں روزہ اور تقوی الہی کے موضوع پر، اور میرے ساتھ مہمان شخصیات تشریف رکھتے ہیں. حفص صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں تقوی حاصل ہو گیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ میرا عبادات میں شوق بڑھ جائے گا، اس کے انعام کے طور پر میرا رزق بڑھا دیا جائے گا، میرے انعامات کے طور پر میری معاشرت معاملات میرے بہتر ہو جائیں گے. آخرت کا معاملہ تو مرنے کے بعد ہے نا سر. دنیا کے اعتبار سے بھی تو بتائیں کہ ہمیں کیا ملے گا. تقوی کی منزل کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ تقوی حاصل ہو جائے تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے. پھر صورتحال تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب تقوی کی منزل پہ انسان پہنچ جائے اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی دنیا کی. یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آخر میں الفاظ ہے ھدی للمتقین. یہ متقیوں کے لیے قرآن ہدایت ہے. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ امام المتقین ہے. جی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ نے یہ قرآن ہدایت کے لیے بنا دیا، اب اگر متقی تقوی کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اس منزل پہ پہنچ جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں کر سکتی. آپ نے کہا دنیا کی کون سی نعمت ملے گی؟ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے کہ جو کچھ ملے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دے دیا. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. یعنی شکر گزاری کی نعمت. میں مولا کائنات کا یہ فرمان بھی ہے. پوچھا گیا کہ تم میں غنی کون ہے؟ آپ نے دولت کا پوچھا نا، غنی اسی حوالے سے آتا ہے. غنی کون ہے؟ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب امام المتقین تقوی کے حوالے سے انہوں نے ارشاد فرمایا غنا غنا النفس، جس کا نفس غنی ہے وہ غنی ہے. جو اللہ کے دیے ہوئی پر شکر کرتا ہے، آئندہ کے لیے آرزو کر کے دعا کرتا ہے، اس کے لیے پیچھے بھاگتا نہیں. کیونکہ رزق کے بارے میں ارشاد فرما دیا گیا ہے الرزق رزقان، رزق یطلبہ ورزق تطلبہ. ایک رزق وہ ہے جو تمہیں بیٹھے بٹھائے ملے گا، جو مقسوم ہے تمہارے لیے، اور ایک رزق وہ ہے جو تم نے کما کے حاصل کرنا ہے. تو یہ، اور دوسرا میں بنیادی طور پہ عرض کروں، اصل میں ہم نے رزق کو توجہ نہیں کی. ہم رزق سمجھتے ہیں کوٹھی، کارخانہ، فیکٹری، مال. اصل میں ہے رزق صحت، اصل میں ہے رزق ایمان، اصل میں ہے رزق تقوی، اصل میں ہے رزق اللہ کی فرما برداری. یہ بہت بڑا رزق. واللہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. ہم ان محض پیسوں کا آ جانا یہ رزق نہیں ہے. یہ رزق نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے. یہ ضرورت ہے. رزق انما الاموال والاولاد فتنہ، مال و اولاد انسان کے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس دنیا سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے جس انداز میں نفرت کا اظہار کیا ہے، یہ دنیا کو برا نہیں کہا، لیکن دنیا کے پیچھے انسان یہ دنو ہے. بیٹھے ہیں مفتی صاحب سامنے. یہ ادنا سے لفظ نکلا ہے دنیا، یعنی گھٹیا، اور ہم اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میں سر آپ کے پاس جانا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب رمضان چونکہ ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ رمضان کے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ خواہش اور طلب ہونی چاہیے وہ تقوی کے حصول کی خواہش ہونی چاہیے، اور
उसी के लिए मुजाहिदा भी करना चाहिए, उसी के लिए जोहद करना चाहिए इंसान को। तो तकवा के हसूल में रमज़ान और फिर पर्टिकुलरली रोज़ा हमारी बहुत ज़्यादा मुआवनत करता है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी ज़रा तफसील से रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला हाफ़िज़ साहब की गुफ्तगू का एक लम्हा मैं आपसे लूँगा। आपने फरमाया था कि तकवा से दुनियावी फ़ायदा क्या है और उखरवी फ़ायदा क्या है। जी। कुरान करीम ने इसकी निशानदेही की है। फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। इंसान अगर किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए और वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए उस मुसीबत से निकलने का रास्ता बना देता है। बिल्कुल ठीक। दूसरा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, फिर अल्लाह उसके गुमान से भी ज़्यादा रिज़्क़ देता है। सुभान अल्लाह। उसको पता भी नहीं होता कितना आएगा, वो कहाँ आएगा, कैसे आएगा, और ऐसा हज़ारों मरतबा होता है। ये तो दुनिया के मामलात हैं। फिर आगे फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह, तकवे के नूर वाले के अंदर एक और खूबी पैदा हो जाती है, वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। फ़हुवा हस्बुह, अल्लाह ताला उसके लिए फिर काफ़ी हो जाता है दोनों जहानों में। रमज़ानुल मुबारक का जहाँ तक मामला है, ये आपने देखा होगा पानी अपनी उसलूब पर बहे तो खेती बाड़ी को लगता है, अगर ताकत में बहे तो खश व खशाक भी बह जाते हैं, और अगर सैलाब की सूरत में हो तो बहुत कुछ बह जाता है। इंसान की तबीयत के ऊपर भी इस तरह के असरात हैं, छोटे गुनाह हैं, बड़े गुनाह हैं। ये जो रमज़ानुल मुबारक है ना, इसके टाइटल में कहा गया है कि इसका अव्वल रहमत है, और उस रहमत की इतनी बहुतात है हुजूर अज़मत इलाही से हज़रत इंसान के लिए कि ये हमारी गुनाहों को खशो खशाक की तरह बहा कर ले जाता है। और फिर उसके बाद वह दूसरा अशरा जो है ये मग़फ़िरत से मुतल्लिक़ है, और मग़फ़िरत का क्या माना है? ढाँप लेना है। अल्लाह ताला फ़रिश्तों की नज़रों से भी इंसान को ढाँप लेता है कि ये मेरे महबूब का ग़ुलाम है, इसका भरम यही है कि तुम इसकी ख़ताओं पर ना जाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद निजात है। इस तीनों एतबारात से अगर देखा जाए तो ये सारे का सारा तक़वे ही की तरफ मुशीर है, और तक़वा ही इसका असल मुद्दा और मकसद है। तक़वे के बग़ैर याद रखना इंसान का ना ज़मीर बनता है ना ख़बीर बनता है। इंसान की फ़ितरत के लिए ये तक़वा उसकी मजबूरी है, और जिसे मिल जाए तो कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। सुभान अल्लाह। जिनके लिए ये अहले तक़वा के लिए ये हुस्ना लिख दिया गया है, तो क़यामत हर एक जिगर को पारा पारा करेगी, लेकिन अहले तक़वा को पता भी नहीं चलेगा कि क़यामत आई भी है कि नहीं आई। ला यस्मऊना हसीसहा, क़यामत से मुखातिब होकर खुदा ज़ुल जलाल फरमाया कि ख़बरदार, तेरी गड़गड़ाहट ने आसमानों का सीना चीर दिया है, पहाड़ों को तूने रेदा रेदा कर दिया है, मगर तेरी आवाज़ मेरे मुत्तकी बंदे के कान तक ना है। वहुम फ़ी मश्तहत अनफुसुहुम, हर एक शख्स को, नेकोकार को, उसकी नेकी के सिले में अल्लाह अपनी अनायत और अंदाज़े से देगा, लेकिन अहले तक़वा के लिए वो देगा जो वो चाहेगा। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका, उसे फ़ज़ा अकबर का धमाका नहीं मुतासर करेगा। अल्लाह फ़रिश्तों को कहेगा जो नूर के फ़रिश्ते हैं, जिनका इमाम जिब्राइल है, उनसे कहेगा कि मेरे मेहमान आ रहे हैं, जाओ सारे मैदान हाशर इनका इस्तकबाल करके ले आओ। सुभान अल्लाह। और ये वो है जिसने तकवा इख्तियार किया। मैं हाफ़िज़ साहब के पास जाना चाहूँगा। हाफ़िज़ साहब, रमज़ान चूँकि हमारे दरमियान मौजूद है, और रोज़ा दर हकीकत हमें एक तरबियती प्रोग्राम है दरअसल, जो हमें तकवा के हसूल के अंदर मदद फ़राहम करता है, लेकिन बाज़ लोग इसको मुशक्क़त भी समझते हैं। जो इसको मुशक्क़त समझते हैं, जो इसके अंदर हलाल चीज़ें हैं वो भी मना हो जाती हैं, और एक पाबंदी है, उस पाबंदी के अंदर रहना है, तो उनके लिए क्या पैगाम है आपका? उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि रोज़ा दर हकीकत मुशक्क़त नहीं है, बल्कि एक ऐसा अमल है जो अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया बनता है? ज़रा उसके ऊपर रोशनी डालिएगा। रोज़े को जो मुशक्क़त समझते हैं, उन्हें इल्म होना चाहिए कि सब कुछ उसके हाथ में है। कश्मीर में आपने देखा जन्नत नज़ीर घर बने हुए थे, और मैं ज़िक्र नहीं करता कि खुदा न खास्ता बुरे थे या क्या थे। ये 10 साल पहले का जो झटका आया, ज़मीन आसमान एक हो गया, पता ही नहीं चला महल्लात कहाँ गए। यहाँ पर 2005 के ज़ल्ज़ले की आप बात कर जी, मैं वहाँ गया हूँ, मैंने क़यामत का मंजर देखा है। ये इंसान अभी लाहौर के अंदर भी 2-4 रोज़ पहले जो है वो ज़ल्ज़ला आया। ये ज़ल्ज़ला जो है, ये इंसान को बेदार करने के लिए वो ज़ात फरमाती है सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ताकत दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दे के आज़मा रहा हूँ,
صحت دی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ میرے حکم کی فرما برداری کرو۔ دولت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے غرباء و مساکین کو دے کر، میں خود بھی دے سکتا ہوں لیکن تمہیں دے کر میں نے کہا زکوٰۃ دو، خمس دو، فطرہ دو، خیرات دو، یہ میرا احسان ہے تم پر، میں تم سے لے بھی سکتا ہوں۔ جاؤ جا کر وہ ابھی دیکھو سونامی آئی ہے جو سندھ میں اور دیگر معاملات میں، اب بھی لوگ پانی میں ہیں اور گرے ہوئے ہیں، گھر تک ان کے نہیں ہیں۔ کیا ہمارے عبرت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جس نے ہمیں دیا ہے ہم فوراً اس کے بارے میں سوچ کر اس انداز میں کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ مشقت ہے، نہیں یہ مشقت نہیں ہے، اس کے ذریعے تمہاری بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جب تم تقوی کی منزل پر پہنچ جاؤ گے اللہ کی ذات تمہاری ہر پریشانی کو دور کر دے گا، بلکہ پریشانی کوئی پریشانی رہے گی نہیں۔ تمہارا ہر عمل خدا کے نزدیک وہ عبادت کی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ جیسے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے 19ویں روزے کو سجدہ دیتے ہوئے سر پہ ضرب لگی تو ایک لفظ کہا، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو آخری لفظ میں یہ کہوں گا، قرآن ھدی للمتقین ہے، مولا علی امام المتقین ہیں، تو میں تو اپنے عزیزوں کو، یہ ہمارے فریدی صاحب اپنے عزیزوں کو کہیں کہ جو مولا علی کو امام المتقین مانتا ہے وہ تقوی کی منزل پہ جائے۔ جب تم متقی بن جاؤ گے تمہارا امام علی امام المتقین تب ہوگا۔ صرف نعرہ لگانے سے، محبت کرنے سے ٹھیک ہے، لیکن جب تک حکم نہ مانا جائے، متقی بنو گے تو وہ امام المتقین ہے نا، مومن بنو گے تو وہ امیر المومنین ہے، وہ مومنوں کا امیر ہے۔ بالکل ٹھیک ہو، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، ہم سب کچھ کرنے کے بعد اپنے آپ کو بے عیب سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں، لیکن وہ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں وہ کس نے ماننا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ حکم ہم سب کو ماننا ہے۔ میں ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب آخر کے اندر چاہوں گا کہ چونکہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہمارے درمیان موجود ہیں اور اس مہینے کو ہم نے اور قیمتی بنانا ہے، اپنے اوقات کو مزید قیمتی بنانا ہے، جس طرح سے بار بار حافظ صاحب نے بھی قبلہ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایمان کے بعد ایک بہت بڑی نعمت صحت کی نعمت ہے، یہ رزق ہے بیسیکلی۔ تو میں چاہوں گا کہ ان گزرتے لمحات کو ہم مزید قیمتی بنا لیں۔ تقویٰ کے حصول کے حوالے سے میرے ناظرین کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو کس طرح سے قیمتی بنایا ہے؟ ان لمحات کو آپ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا تاکہ ہم پروگرام کا آخری وقت ہے پیغام کی صورت میں چلا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کا خود تعین فرما دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے جی، روزہ کامل اتقاء کا نام ہے۔ تمہاری نظر کا بھی روزہ ہو، سماعتوں کا بھی نظر ہو اور گفتگو کا بھی روزہ ہو، اعصاب کے اندر جو حرکات و سکنات ہیں ہر ایک کے اندر وہ روزہ ہو، یعنی ہر ایک چیز کو فرمان الہی کے مطابق حرکت میں ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اور یہ بات بڑی تجربہ شدہ ہے، ایک ہے کسی حکم کی تابعداری کرنی خوف سے، ایک ہے کسی طمع سے، اور ایک ہے شوق سے۔ جن دلوں کے اندر شوق الہی بھر جاتا ہے ان کی ساری منزلیں خود بخود عبور ہو جایا کرتی ہیں۔ امت جو ہے اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرے، اور جب وہ ریٹرن دیتا ہے نا پیار کا تو وہ انسان کے اخلاق بھی سنوار دیتا ہے، کردار بھی روشن کر دیتا ہے، اسے محبوب بنا لیتا ہے، پھر اس کی نگاہیں بندے کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور اب ہمیں رمضان اسی طرح سے گزارنا چاہیے، گزارنا ہے۔ بالکل سب جاگی نا، اطاعت شعری میں گزارے۔ اور ایک جملہ ہے یا شہر المواسات، یہ رمضان کا مہینہ صرف عبادت کا مہینہ نہیں، ہمدردیوں کا بھی مہینہ ہے، یہ کردار کا تقویٰ ہے۔ غرباء اور مساکین کو دو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نور اس طرح بے تحاشا آئے گا تم سمیٹ نہیں سکتے۔ اور غرباء اور مساکین کے اندر سب سے پہلے اپنے اہل و عیال اور قرابت دار۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت مشہور ہوں۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، مجھے یہاں اس پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔